महंगाई और बेरोज़गारी का ख़ात्मा, ज़राअत और लाइफ स्टॉक, एनर्जी तवानाई का शोबा, लेबर एंड मैन पावर और किसान, मज़दूर, किसान और जो मैन पावर है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अमूर ख़ारजा, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, बिलखसूस हमारे सफारत खानों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनकी फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए किन आइडियाज़ के साथ हम बेहतर पॉलिसीज़ बना सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, करप्शन का ख़ात्मा और एहतसाब का निज़ाम कैसे शफाफ बनाया जाए ताकि उससे सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का ख़ात्मा हो और जो करप्शन करने वाले अनासर हैं उनका एहतसाब हो और मुल्क के निज़ाम में करप्शन का ख़ात्मा हो और शफाफियत को फ़रोग़ दिया जा सके। इसी तरह तालीम के निज़ाम में किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सेहत का शोबा बहुत अहम है और हम काफ़ी अहम इनिशिएटिव्स अपने मंशूर के अंदर लॉन्च करेंगे। इसके हवाले से हम कौम से भी तवक्को रखते हैं वो हमारी रहनुमाई करे। मिसाल के तौर पे स्टंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों के अंदर, अदम ग़िज़ाइयत का, हेपेटाइटिस है, शुगर डायबिटीज़ फैल रही है, हार्ट डिजीज़ फैल रही हैं, कैंसर फैल रहा है। इन सब के ख़ात्मे के लिए हम तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि माहिरीन भी हमें इन शोबाजात के अंदर अपनी तजावीज़ दें। इसी तरह नौजवानों के लिए यूथ अफेयर्स के अंदर क्या किया जा सकता है कि नौजवानों की एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी इंगेजमेंट, उसे हम कैसे ज़्यादा मौसर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, पाकिस्तान बदकिस्मती से स्पोर्ट्स के अंदर बहुत पीछे चला गया। एक वक्त था कि हम विक्ट्री स्टैंड पे होते थे ओलंपिक्स की और एशियन गेम्स की। आज हम बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में किसी विक्ट्री स्टैंड पे नज़र नहीं आते। तो खेलों के अहया के लिए, फ़रोग़ के लिए क्या किया जा सकता है। विमेन एम्पावरमेंट, दुनिया में कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी ख़वातीन तरक्की के अमल में बराबर शरीक ना हों। पाकिस्तान में फ़ीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23% है। दुनिया में हर उस मुल्क के अंदर जिसने तरक्की की है ये 50% से ऊपर है। तो हमें अपनी ख़वातीन को तालीम देनी है, स्किल्स देने हैं और एक्सेस टू क्रेडिट या कैपिटल देना है ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, अपना रोज़गार के मौक़े तलाश कर सकें। तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क्राइम्स हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ कैसे उनका ख़ात्मा मौसर तौर पे किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, ये हमारा एक दीनी और हमारा आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है जो ख़वातीन को हासिल है। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़यात इस सिलसिले में मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़, हाल एक बड़ा डिज़ास्टर भी हुआ और बदकिस्मती से हम उस जोन में हैं कि जहाँ ऐसे मज़ीद हादसे आएंगे। तो पाकिस्तान को किस तरीके से हमने एक रेजिलिएंट इकॉनमी बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अडेप्ट करना है, इसके लिए तजावीज़ हम इनवाइट कर रहे हैं। फिर इसी तरह टूरिज़म, हम उसको किस तरीके से फ़रोग़ दे सकते हैं मुल्क के अंदर। वाटर एंड फूड सिक्योरिटी जो कि बहुत अहम है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। वाटर एंड फूड सिक्योरिटी हमारे मुल्क की अपने आबी वसाइल को किस तरह हम महफूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में फ़ीकस वाटर सप्लाई कम हो रही है जिससे कि हम एक वाटर स्केर्स कंट्री बनने जा रहे हैं। तो हमें पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है और साथ के साथ फूड सिक्योरिटी यकीनी बनानी है। जो हमारा आबादी का दबाव है बदकिस्मती से, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर रिलीजियस फेथ एंड इंटरफेथ हारमनी, जो हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस है, जो हमारा आइन जिसकी हिफाजत करता है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो हमारे जो दीनी इक़दार हैं और तशख़्ख़ुस है उसका हम कैसे हिफाजत करें। लेकिन इसके साथ साथ इंटरफेथ हारमनी जितना ज़रूरी है कि हम अपने मज़हब की हिफाजत करें, उतना ही ज़रूरी है कि हम दूसरों के मज़ाहब का एहतराम भी करें।
کیونکہ یہ تعلیم ہمیں ہمارا دین سکھلاتا ہے، ہمیں سیرت سے ملتی ہے، ہمیں قرآن سے ملتی ہے، تو ہم کس طریقے سے ایک ہارمنی پیدا کر سکتے ہیں، ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں جس میں سب مذاہب کے لوگ جو پاکستانی شہریت رکھتے ہیں وہ ایک خاندان کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ مل کے رہ سکیں، اور کسی قسم کا ہم ڈسکریمنیشن جو ہے کچھ تشویش ہوئی ہے تو اس سے کیسے مستقل بنیادوں پہ نپٹا جائے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو، اور ہم ایکسٹرنل بھی کسی قسم کے ایگریشن سے نبٹنے کے لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط تر رکھیں تاکہ کوئی ہم پہ میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ڈیموکریٹک گورننس ریفارمز، جس کے اندر پارلیمنٹ کے کردار کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اسے کیسے رسپانسو بنایا جا سکتا ہے ٹو سٹیزن نیڈز۔ ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے یہ بدقسمتی سے انگریز کا تحفہ ہے جس میں ہم زیادہ اصلاحات نہیں کر سکے، اور ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے نہیں بلکہ پبلک کو سرو کرنے کی اورینٹیشن میں ڈھالنا ہے۔ اور اب چونکہ پبلک سیکٹر کا رول ختم ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھ رہا ہے، تو کیسے ہمارا پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے انتظامی اصلاحات لا کے جو سرخ فیتہ ہے اسے ختم کیا جائے، جو غیر ضروری ریگولیشن ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو اس شعبے میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ بزنس مین ہماری رہنمائی کریں اور شہری رہنمائی کریں جو پبلک سیکٹر سے شکایات رکھتے ہیں۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ، ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام ہی جمہوریت کی بقا فراہم کرتا ہے، تو لوکل گورنمنٹ کو بھی کس طریقے سے اس کے کردار کو مؤثر بنایا جائے، اس کے لیے یقیناً ہم ایک آئینی ترمیم لانے کا عزم اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کی فنکشننگ کے لیے ان لوکل باڈیز کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس پہ بھی لوگ اپنی تجاویز دیں گے۔ فیڈریشن اینڈ پروونشل ہارمنی، پاکستان ایک وفاق ہے اور اس وفاق کی مضبوطی کا دار و مدار صوبوں کے باہمی اور صوبوں اور وفاق کے تعلقات کے اوپر ہے، تو کس طریقے سے ایک مضبوط فیڈریشن اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے جس میں پروونشل ہارمنی کو بھی ہم یقینی بنائیں۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپورٹ، کسی بھی معیشت کی بیک بون ایک مؤثر، ایفیشینٹ، ماڈرن انفراسٹرکچر ہے۔ یہ بات چین کی ترقی سے واضح ہو گئی ہے، یہ بات ہر اس ملک کی ترقی سے واضح ہے جس نے پچھلے 40-50 سال میں ترقی کی ہے، چونکہ ترقی کا عمل ایک ایفیشینٹ انفراسٹرکچر کے اوپر آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے کس طریقے سے ہم نہ صرف اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں بلکہ جو مواصلات ہیں ان کو کس طرح ایفیشینٹ کریں، چاہے وہ ایئر ٹرانسپورٹ ہے، وہ ریل ٹرانسپورٹ ہے، وہ سی ٹرانسپورٹ ہے، وہ روڈ ٹرانسپورٹ ہے، اس پورے نظام کو ایک مربوط انٹیگریٹڈ فارم میں کیسے ہم ملک کے اندر مؤثر کر سکتے ہیں۔ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ایک بہت اہم منصوبہ ہے جو پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے، پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ گزشتہ حکومت نے اس کو سیبوٹاج کیا، اس کو تباہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ مؤثر طور پہ بحال کر کے 2030 تک پاکستان کو اس خطے میں تجارت، کامرس، ٹریڈ، انڈسٹری، سروسز کا ایک ہب بنایا جائے، اور اس کی بنیاد کنیکٹیوٹی ہے۔ اگر ہم اس کنیکٹیوٹی کو مؤثر طور پہ بنا لیں گے اور اسپیشل اکنامک زونز اس میں انویسٹمنٹس لے آئیں گے تو پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے جس سے اس کی ایکسپورٹس کو بھی فروغ ملے گا۔ انیشیٹیوز فار اسپیشل پرسنز، کسی بھی ملک کے اندر ہر شہری یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو زندگی کی بہترین سہولتیں حاصل ہوں۔ جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ اکثر اپنی اسپیشل نیڈز کے حوالے سے زندگی میں محروم رہ جاتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہوتی تعلیم تک، صحت تک، روزگار تک۔
تو کس طریقے سے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، جو بچے اسپیشل ہیں ان کو کس طریقے سے مواقع دیے جائیں کہ وہ بھی زندگی میں مین سٹریم کے اندر شریک ہو سکیں، اور آخر میں پاپولیشن مینجمنٹ، ہم کس طرح بڑھتی ہوئی آبادی کا اضافہ روک سکیں۔ اس وقت پاکستان بدقسمتی سے جنوبی ایشیا میں فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے، ہمارا شمار اب افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ساتھ ہے، اور مسلمان ملکوں میں بھی سب جگہ انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا مؤثر بندوبست کر لیا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پہ ہم ناکام رہے ہیں، جس سے کہ ہماری جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے وسائل کم ہیں لیکن آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ ان وسائل کو ناکافی کر رہا ہے، تو اس لیے مستقبل میں ہمیں بھی پاپولیشن زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا ہے، اور پی ٹی آئی اس لیے رو رہی ہے کہ وہ اپنی متوقع شکست کی شرمندگی سے بچنے کے لیے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ چھوٹی سی بات آخری بات ہے صاحب، آپ نے اپنے مین پوائنٹس جو ہے ان کا ذکر کیا، اور وہ بڑے مین پوائنٹس ہیں، انڈاؤٹڈلی وہ ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک مسئلہ کہ ہمیشہ اسٹرانگسٹ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی آتی رہی اور اسے ہمیشہ سبوتاج کیا جاتا رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وعدے پورے کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی نظر بھی آیا قوم کو کہ آپ نے کیے ہیں اپنے اعتبار میں وعدے پورے، تو کیا آپ کے مینیفیسٹو کے اندر ایسی کوئی چیز ایڈ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریگولیشن ایسی کی جائے انشاءاللہ اگر آپ کی گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ آتی 2/3 سے آتی جیسے پہلے بھی آتی رہی، تو کوئی آپ قانونی طور پہ ایسی کوئی عمل کریں گے کہ ہم جو 76 سالوں سے ایک سرکل میں وشیس سرکل میں اس سے نکل سکیں؟ اور دیکھیے صاحب، یہ بھی ساتھ اسی کے مینیفیسٹو کا ایک کوشچن ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم لائن بھی طے کی گئی ہے کہ کب تک یہ تجاویز لی جائیں گی اور کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا، اور پھر کب اس کا؟ جی ہم انشاءاللہ جلدی، میرا خیال ہے اس میں میں امید کرتا ہوں کہ 2nd ویک آف جنوری سے پہلے ہم یہ اس تک انشاءاللہ اسے لانچ کر دیں گے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے ہم نے اس میں قانون اور آئین کی حکمرانی کا ایک باب رکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری جو اس وقت کرائسس ہے وہ بڑی ملٹیپل ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے ریاست کے تمام ستون ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بجائے وہ ایک ہارمنی کے اندر قدم سے قدم ملا کر آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں، اور سب پاکستان کو ایک مل کر دھکا لگائیں اس کی معیشت کو، تاکہ ہم اس لاک جام سے نکل سکیں۔ اور اگر ہم نے وہ آپس کا اعتماد بحال نہ کیا اور انٹرنل کانفلکٹ میں رہے تو ہم پھر ناقابل اصلاح بحران میں چلے جائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ خاص طور پہ جو پچھلا 4 سال 5 سال کا تجربہ ہوا ہے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کے سبق سیکھے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ سب اس ملک کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے، اور جو 2018 کا اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ